नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत चौंका देने वाला स्टेटमेंट आया है। हालांकि कोई नई बात नहीं, इस तरह की बातें वहाँ पे पहले से शुरू हो चुकी थी अमेरिका में। उन्हीं ने कहा है कि जो है क्लीन अप ऑपरेशन की बात की। उन्हीं ने कहा है कि भाई गाजा का जो है वो क्लीन अप होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए पूरी तरीके से। और ये भी कहा है कि पैलेस्टीनियन को वहां से हटना होगा। उनका मतलब ये था, एक्सपल्शन के लिए बात की है। ही सेड जस्ट क्लीन आउट गाजा, मास एक्सपल्शन इसके मतलब ये होंगे, एंड ऑफ लोकल पॉपुलेशन यानी पैलेस्टीनियंस का को वहां से हटना होगा। और ये लोग जो वहां से हटाए जाएंगे, इनको उन्हीं ने कहा है कि इजिप्ट और जॉर्डन में सेटल किया जाएगा। इजिप्ट की बात तो पहले से आ रही थी, इसलिए कि इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई थी। इजराइल भी ये बार बार कह रहा था और इजिप्ट में कुछ तैयारियां भी इस तरह की नजर आ रही थी, लेकिन बाद में इजिप्ट ने इनकार कर दिया फिलिस्तीनियों को लेने के लिए। उनको लगा कि गुस्सा उनके मुल्क के अंदर ज्यादा है और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उन्हीं ने कहा कि यही, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना यह कि यही एक तरीका है, एक स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने का मिडिल ईस्ट पीस के लिए। उन्हीं ने ये भी कहा कि उन्हीं ने बातचीत इस मसले को लेके किंग अब्दुल्ला सेकंड जो हैं, यानी जॉर्डन के जो इस समय बादशाह हैं, उनसे भी उन्हीं ने कहा इस मसले को लेकर उन्हीं ने बातचीत की है और कहा कि जल्दी ही वो इजिप्ट के लीडरों से भी बातचीत करेंगे, इस तरह का उन्हीं ने बताया। उन्हीं ने ये भी कहा है कि यानी 15 लाख यानी 1.5 मिलियन को हटाया जाए, वहां से सेटल किया जाए, और उनको फिर ये है कि तभी जाके वहां पे सफाई हो पाएगी, नई बिल्डिंगें बन पाएंगी। उनका कहना यह है कि यहाँ पे सेंचुरीज से लड़ाई चल रही है इस जगह के ऊपर। उन्हीं ने नाम नहीं लिया, इस जगह के ऊपर, इस साइट के ऊपर, यानी गाजा को लेके सेंचुरीज से लड़ाई चल रही है और उसका एक ही तरीका है कि कॉन्फ्लिक्ट को अब खत्म करने का कुछ किया जाए। और वो क्या किया जाए, उनका मतलब ये है कि वहां से इन लोगों को हटाया जाए ताकि इजरायली अमन शांति, मेरा ख्याल ये है कि हो सके। उन्हीं ने कहा है कि ये बात और दूसरे अरब लीडरों से भी वो करेंगे इस मसले को डिस्कस। और फिर उन्हीं ने कहा है कि उन्हीं ने कहा है कि डिफरेंट लोकेशंस पे उनका प्लान लगता है कि एक जगह पे नहीं बल्कि कई लोकेशंस के ऊपर अरब कंट्रीज में इनको बसाया जाए, यानी अलग अलग 2-3 सिटी बने। इसी के अभी तो गाजा की बात है, फिर अब वेस्ट बैंक का में भी मसले शुरू हो गए हैं, उसको भी खाली कराने की बात इजराइल कर रहा है। तो अब वो भी एक मसला है, काफी बड़ी संख्या में आएंगे फिलिस्तीनियों को वहां से निकाला जाएगा, तो उनको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, यानी दूसरे मुल्कों में भी अरब देश के या इन्हीं जगहों पे और अलग अलग सिटीज बना के उनको सेटल किया जाएगा। ये बातें वो काफी दिनों से कर रहे थे। वहां पे इस तरह की खबरें आ रही थी अमेरिका से, इजराइल बार बार बातें कर रहा था, मगर नहीं। उनके दामाद जो हैं कुशनर, जेराड कुशनर जिनका नाम है, वो एक बहुत बड़े रियल इस्टेट टाइकून हैं और ट्रम्प के दामाद हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ट्रम्प भी एक बड़े रियल इस्टेट के टाइकून हैं, अभी भी हैं। उनके बहुत से होटल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और प्रोजेक्ट उनके चलते रहते हैं। ट्रम्प, कुशनर का कहना यह है कि जो वहाँ का जो रिवर फ्रंट है गाजा का, वो बहुत सुंदर है और वो वहाँ के ऊपर अपनी उसमें वो उन्हीं ने अपनी रुचि दिखाई है उसको डेवलप करने की, यानी वहाँ पे वो नई बिल्डिंगें बनाने की बात उन्हीं ने की। ये बात कोई नई नहीं है। इससे पहले जब प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्स्ट टर्म में जब प्रेसिडेंट बने थे, तो उस समय भी उन्हीं ने, जेरड कुशनर का यही प्लान था कि गाजा को खाली करा के सिनाई में एक नया शहर बसाया जाए, वहां पे सेटल किया जाएगा इनको। और उन्हीं ने काफी बातचीत भी की थी इजिप्शियन के लीडर से, इसराइल ने भी की थी। इसराइल ने कहा था, उनसे कहा था कि आपका डेट बहुत है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से, उसको उनका था आधा
ہم معاف کروا دیں گے یا امریکن سے دلوائیں گے، الگ الگ سورسز سے کرا کے وہ پورا کریں گے. اور لگتا تھا کہ ایجپٹ راضی بھی ہو گئے تھے، لیکن اب فی الحال وہ الگ پوزیشن ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ سیٹل کرنے کی بات کی جائے. اور انہی نے یہ بات ایک وہاں کے اوپر ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے، بڑے مشہور ہیں، ان کا نام ہے طارق مسعود سے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات ابھی کچھ دن پہلے مارچ میں کی تھی، دوبارہ سے یہ بات کی تھی کہ یہاں سے نکالا جائے، کہ کلیننگ کہ پیلسٹینین کو وہاں سے ہٹانے کی صفائی ہونی چاہیے وہاں سے. انہوں نے کہا تھا کہ افسوس ہے فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن اسرائیل کے لیے اب یہی بہتر ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غزہ کی واٹر فرنٹ جو پراپرٹی ہے، جو ان کا کہ یہ بہت ہائی ویلیو پراپرٹی ہے، یعنی بہت رئیس لوگ وہاں پہ جا کے سیٹل ہوں گے. اس سے پہلے اسرائیل کے پردھان منتری نتنیاہو نے بھی کہا تھا کہ ہم پیلسٹائن کے اندر ایک اس طرح کا دبئی جیسا شہر بنائیں گے. اگر ایسا ہوگا تو سارا انویسٹمنٹ دبئی سے تو پھر تو اسرائیل آ جائے گا، اور کیونکہ زیادہ تر امریکن اور یورپین کمپنیز انہی کے بینک وہاں پہ ہیں، وہ سب پھر وہیں پہ آ جائیں گے اسرائیل کے اندر. اور پھر دبئی کا کیا ہوگا؟ دبئی کے بڑے گھنی سمبند ہیں اسرائیل کے ساتھ، پتہ نہیں کیسے ہوگا. وہ دبئی پہ بھی وہ رہیں گے، ان کا انویسٹمنٹ رہے گا، اور ادھر بھی رہے گا، یہ ایک بڑا سینٹر بن جائے گا، دبئی سے بھی بڑا. یہ ہے کہ ان کا کہنا کہ یہ کہ بڑی واٹر فرنٹ یہ جو ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیپ فارورڈ غزہ، نتنیاہو نے تو سیز فائر کی بات کی، امریکن جو ہے وہ بات کر رہے ہیں وہاں سے ان کو نکالنے کا. جو پلان اسرائیل کا تھا، جس کو اسرائیل پورا نہیں کر پایا، وہ امریکہ کی مدد سے اب وہ پورا ہوگا. ویسے بھی غزہ جو ہے ان لیویبل ہو گیا، وہاں پہ رہنے لائق نہیں بچا ہے، اور جو اتنا ملبہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو ہٹانے میں اور وہاں پہ نئی بستی بنانے میں 15 سال، اور کچھ کا کہنا، ایک دوسری رپورٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ 21 سال لگ سکتے ہیں. اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اس ملبے کا وہ استعمال کر کے غزہ پہ پورٹ بھی بنائے گا. غزہ بہت امپورٹنٹ ہے. غزہ پہ جو میڈیٹرینین سی ہے، ایک تو سندر بہت ہے، اور پھر یہ یورپ تک جاتا ہے، اور دوسرا پارٹ اس کا امریکہ میں ہے، سے جڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اٹلانٹک ہوتا ہے وہ، یہ میڈیٹرینین ہے جو یورپ سے ٹچ کرتا ہے، اٹلی وغیرہ سے. تو اس طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ سی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ غزہ کا جو سمندر ہے ان کے پاس، جو ہے فلسطینیوں کا سمندر کہلاتا ہے، وہ جو وہاں پہ ہے ابھی تک انترراشٹریہ نیموں کے انوسار، اس میں بڑے بھنڈار تیل اور گیس کے بھی پائے جاتے ہیں، جس کو اسرائیل نکالنے کی بات کر رہا ہے. اور ایک برٹش کمپنی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ٹینڈر کام بھی سونپا ہے. تو یہ اس وجہ سے غزہ اس وجہ سے بھی کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. یہ کلین اپ آپریشن یعنی ایتھنک کلینزنگ جسے کہا جائے، وہ جو ہوگی، کی بات اسرائیل کے فائننس منسٹر بازل اسموسٹرچ کافی دنوں سے کر رہے تھے. اور یہی نہیں بلکہ ان کا بھی یہی ماننا تھا، جو ان کے پولیس منسٹر ہیں، نیشنل سیکیورٹی منسٹر، بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بن گویر. تو یہ دونوں لوگ کر رہے تھے، اور وہی بات اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کر دی کرنے کے لیے. کون کتنا بڑا ایکسٹریمسٹ نظر نہیں آتا سمجھنے. کشنر کا جو پلان ہے وہ بڑے بلڈر ہیں، تو وہ ایک تو وہ پھر ایجپٹ کے اندر جو بھی پروجیکٹ ہوں گے ظاہر سی بات ہے ان کے کمپنیز کو ملیں گے، پھر اس کے علاوہ جارڈن میں جو ہوں گے وہ بھی ان کو ملیں گے، اور اگر کہیں اور بھی بنائیں گے تو وہ بھی وہاں پہ بھی وہ کوشش کریں گے کہ ان کو پروجیکٹ ملے. تو ایک بڑا پروجیکٹ ان کو اگلے 5-10 سال کے لیے ملنے کی انہیں امید نظر آتی ہوگی، میرا ایسا لگتا ہے، ماننا ہے. یہ بھی ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کشنر کی جو کمپنی ہے، اس کمپنی میں
ایک عرب دیش نے $2 بلین پہلے ہی انویسٹ کیے کرے تھے جب وہ اس سے پہلے آئے تھے، یعنی بعد میں بھی اب اس دفعہ دیکھیے کتنا انویسٹمنٹ آتا ہے ان کی کمپنی میں۔ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایک بزنس مین ہیں، بزنس کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اس میں تو ڈائریکٹ فائدہ ان کے پریوار کا ہو رہا ہے راشٹرپتی کے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، یہ امریکن مسئلہ ہے، وہ طے کریں گے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو جی چاہے یہ لوگ کر سکتے ہیں، اس سمے عربوں کے پاس کی کوئی بارگیننگ کیپیسٹی ہے نہیں۔ ہم لوگ بار بار اس کی بات کرتے ہیں، آپس میں بٹے ہوئے ہیں، پھر ان کے پاس کچھ عرب دیش جو ہیں وہ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر، کچھ سیکیورٹی کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں، کچھ اکنامک اور سیکیورٹی، ترکی ایجپٹ جیسا دیش دونوں چیزوں کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے، جارڈن کے ساتھ بھی یہی سمسیا ہے۔ تو یہ لوگ کہاں سے کچھ کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسلامک ملیٹنٹ گروپ ہے اس کا اصلی روپ ہم لوگوں نے سیریا میں دیکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے مل کے کام کریں گے، کوئی کہتا ہے ان کے یہاں کہ ہم اسرائیل سے بات چیت کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل پہ سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ جو زمینیں اس نے قبضہ کی ہیں، گولان ہائٹ پہ اس کا قبضہ ہو گیا، پورے گولان ہائٹس کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو لیں گے۔ ماؤنٹ ہرمن بہت اسٹریٹجک امپورٹنٹ جگہ ہے، ماؤنٹینس ہیں، ان کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا ہے، تو اس کو نہیں لیں گے۔ کیول 20 کلومیٹر دوری تک آ گئے ہیں دمشق کے اسرائیلی، تو وہ تو صاف بات کرتے ہیں۔ ISIS تھی، یہ جو محمد الجولانی جو تھے ہیں، جو اس سمے لیڈر ہیں وہاں کے، یہ پہلے جبہت النصرہ میں تھے، اور جبہت النصرہ جو تھا وہ ایک پارٹ تھا، اس کی ایلیگنس جو تھی وہ القاعدہ سے جڑے ہوئے تھا، لیکن بعد میں انہی نے اپنے کو بدل لیا اور حیات تحریر الشام بنائی، جس کا قبضہ اس وقت ہے، اور اس کے ساتھ 4 اور آرگنائزیشن ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جن کا سیریا پہ مل کے ہیں۔ سیریا پہ اب ان کا کسی کا ایک پورے سیریا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ملیٹنٹ گروپس وہاں پہ ہیں، حالات اندر کے بہت خراب ہیں۔ تو یہ تو اسلامک، اور ان لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی اسلامک ملیٹنٹ نے یا اسلامک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے کبھی بھی فلسطین کے مسئلے کو نہیں اٹھایا ہے تمام ملکوں کے اندر۔ اب اسرائیل کے لیے یہ بڑے اچھا وقت ہے، جارڈن میں اس کی جو حکومت ہے اس سے اس کی دوستی ہے، ایجپٹ کی حکومت سے اس کے بڑے اچھے سمبند ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سیریا میں وہ دمشق کے پاس تک پہنچ گئے، اتنا قبضہ کر لیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیبنان کی گورنمنٹ بھی اس سمے پرو امریکن ہے، اور وہ بھی مل کے کام کرنے پہ تیار ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے۔ عراق پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، وہاں پہ سینا پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، سودان کی سینا آپس میں لڑ کے ختم ہوئی جا رہی ہے۔ یہ جو تھی ایجپٹ، سیریا، پھر اس کے بعد عراق، سودان، یہ 4 بہت بڑی سینائیں تھیں۔ جارڈن یہ بڑا پاورفل تھے، جو اسرائیل جن سے گھبراتا تھا، لیکن اب اسرائیل کا جو اپوزیشن تھا وہ ان 4 میں نیوٹرلائز ہو گئے۔ باقی جو پرشین گلف کی اسٹیٹ ہیں، جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ کنزرویٹو عرب اسٹیٹ جو ہیں، یہ کافی کمزور ہیں، یہ امریکہ کے اوپر سوئم، ان کو امریکہ ہی سرکشا پردان کرتا ہے، ان کا ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ سرکشا کو لے کے، تو اب کہیں سے اس کو کوئی خطرہ اسرائیل کو نظر نہیں آتا ہے، اور امریکہ کا تو ہے ہی وہاں پہ بول بالا پورے عرب دیش میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا ماننا یہ کہ سب سے اچھا ٹائم ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، یعنی فلسطینیوں کو یہاں سے بھی، غازہ سے بھی نکالا جائے، اور ویسٹ بینک بھی خالی ان سے کرایا جائے، جہاں پہ اس سمے ان کے لگاتار آپریشن جاری ہیں۔ جب سے غازہ کا سیز فائر ہوا ہے، ویسٹ بینک میں کی طرف ان کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے، ان کی سینا کا، اور وہاں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ سب اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پہ روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آگے پروموٹ بھی کیجئے۔ دھنیہ واد۔